चौधरी बार बार अपनी मोटी मोटी मूंछों को ताव दे रहा था। साथ में अपनी तेज नजरों से इकराम की भतीजी शुमाइला को देख रहा था। इकराम इसके सामने हाथ जोड़े कह रहा था कि चौधरी साहब, बस मुझे चंद माह की मोहलत और दे दो, मैं तुम्हारा सारा कर्जा उतार दूंगा। शुमाइला उस वक्त सहन के अंदर बैठी कंचे खेल रही थी। शुमाइला थी तो 12 साल की, लेकिन थी एक मोमी गुड़िया जैसी खूबसूरत और हसीन। चौधरी कहने लगा, देख इकराम, मैं तुझे पहले भी बड़ी मोहलत दे चुका हूँ। या तू सूद समेत 6.5 लाख की रकम मुझे दे दे, या फिर ये कहते हुए इसने बड़ी बेबाक नज़रों से शुमाइला की जानिब देखा था, या फिर इकराम कहने लगा, चौधरी साहब, इस बार बस आखिरी बार मोहलत दे दो, मैं आपको लाजमी सारी रकम लौटा दूंगा। चौधरी ने इकराम को देखा और एक गहरी सांस लेकर कहने लगा, चल ठीक है, मैं तुझे 2 महीने का वक्त देता हूँ। इन 2 माह में अगर तुमने मुझे मेरी रकम ना लौटाई तो मैं पंचायत बिठा लूँगा। फिर जो फैसला सरपंच करेगा तुम्हें मानना पड़ेगा। इकराम तो उस वक्त बात के टल जाने पर खुश था। ये अच्छा है इसे मोहलत मिल गई। कहने लगा, हाँ हाँ, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। चौधरी उठकर घर से बाहर निकल गया। इकराम की बीवी कमरे से बाहर निकलती सहन में आ गई, जो कि पहले कभी इसकी भाभी हुआ करती थी। इकराम और अफजल 2 भाई थे। अफजल इकराम का बड़ा भाई था। शादी को 10 साल गुजरे थे कि एक बार मौसमी बुखार ऐसा चढ़ा कि इसकी जान ही ले गया। उस वक्त शुमाइला बस 9 साल की थी। इसकी बीवी पर तो जैसे क़यामत टूट गई थी। सास ससुर पहले ही हयात ना थे, इसलिए शौहर के इंतकाल के बाद मोहल्ले वाले कहने लगे कि तुम्हारा यूं देवर के साथ अकेले रहना मुनासिब नहीं है, या तो मैके चली जाओ या फिर देवर से तुम निकाह कर लो। अफजल की बीवी का मैका बहुत गरीब था। गरीब तो खैर इकराम भी था, लेकिन अफजल की बीवी मैके नहीं जा सकती थी। वहाँ इसका बस एक भाई ही था, जिसके घर खुद फाके होते थे, और भाई ने साफ बहन से कह दिया था कि अपना घर मत छोड़ना, तुम्हारे शौहर का भी इसमें हिस्सा है। लेकिन गांव वालों की बातों ने इसका जीना दूभर कर दिया था। दूसरी जानिब मोहल्ले के मर्दों ने भी इकराम से कहना शुरू कर दिया कि या तो तुम शादी कर लो या फिर अपनी भाभी से निकाह कर लो। इकराम भी ज़्यादा पैसे नहीं रखता था, इसलिए गांव के लोग इसे अपनी बेटी देने के लिए तैयार ना थे। कुछ वो था भी मुनासिब शक्लो सूरत का मालिक। इसने सोचा कि किसी और को अपने सर पर बिठाएगा तो घर में फसाद बरपा रहेगा। हो सकता है कि इकराम की आने वाली बीवी इसकी भाभी को बर्दाश्त ही ना करे, और अगर घर बिक गया और भाभी ने अपना हिस्सा ले लिया तो वो तो बिल्कुल बेघर होकर रह जाएगा, क्योंकि इतनी कम कीमत में इसे घर कहीं नहीं मिलना था। फिर इसकी कमाईगी के बारे में सारे गांव को पता था। इसे अच्छा रिश्ता भी मिलने की उम्मीद ना थी, इसलिए इसने मोहल्ले वालों से यही कहा कि इसका निकाह भाभी से करवा दें। हालांकि इसकी भाभी इस बात पर रजामंद ना थी, लेकिन मोहल्ले की खवातीन ने इसे समझाया कि जब देवर तुम्हें सहारा देने के लिए तैयार है तो तुम जिद बांध कर मत बैठो। तुम्हें तुम्हारी बेटी को सहारे की ज़रूरत है। अपने लिए ना सही, अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए ही देवर से शादी कर लो। रोते धोते अफजल की बीवी ने इकराम से निकाह किया था। इकराम ने गांव के चौधरी से ब्याज पर पैसे लिए थे, जिस पर सूद लगकर वो रकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब चौधरी आए दिन इसके घर में आकर बैठ जाता और 12 साला शुमाइला को खबासत से देखता रहता। चौधरी की उम्र 40 के लगभग थी, लेकिन इसकी नीयत शुमाइला को देखकर ख़राब हो गई थी। वो कमसिन सी बच्ची इसके दिल को भा गई थी, इसलिए जब से इसने शुमाइला को देखा था, आए रोज़ इसका इकराम से पैसों का मुतालबा बढ़ने लगा था। इकराम का रवैया अपनी बीवी से तो मुनासिब ही था, लेकिन शुमाइला से वो बेतहाशा मोहब्बत करता था। इसलिए 2 माह में भी जब इससे पैसों का इंतज़ाम ना हो सका तो चौधरी ने इसे अपने घर बुला लिया। इकराम ये सोच रहा था कि दोबारा से इसका मिन्नत तरला करके इससे वक्त और मांग लेगा। इसने 50,000 जमा कर लिए थे, लेकिन ये पैसे चौधरी ने इसके मुंह पर मार दिए। कहने लगा कि मैंने तुमसे भीख नहीं मांगी, अपना कर्जा वापस मांगा है। पूरी रकम यहाँ रखो वरना मैं पंचायत बिठा लूँगा, और तुम्हें पंचायत का फैसला मानना पड़ेगा। चौधरी नाम का बड़ा था, बेशक गांव में सरपंच कोई और था, लेकिन चौधरी के इशारे पर पंचायत में फैसला इसकी मर्जी का ही होता था। इकराम कहने लगा कि मेरे पास बस एक घर है, चाहो तो मैं इसे गिरवी रखवा लेता हूँ। जैसे ही मैं आपकी रकम अदा करूँगा आप मेरा घर मुझे वापस कर देना। चौधरी कहने लगा कि नहीं, मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए। इकराम कहने लगा, मेरे पास इसके अलावा और कोई कीमती चीज़ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं।
یہ سننا تھا کہ کمینگی سے چودھری مسکرانے لگا اور اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کر بولا کہ تمہارے پاس بہت قیمتی چیز ہے، اگر وہ تم مجھے دے دو تو میں تمہارا سارا قرضہ معاف کر دوں گا اور بدلے میں تمہیں 5 لاکھ بھی دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ اکرام حیرت سے دیکھنے لگا، کیونکہ اسے تو ایسی کوئی چیز یاد نہ تھی جو کہ بہت قیمتی تھی، جس کے بدلے چودھری اس کا قرضہ بھی معاف کر دینے کو تیار تھا اور مزید پیسے بھی دے رہا تھا۔ اکرام کہنے لگا، بتائیں کون سی چیز ہے؟ چودھری کے چہرے پر خباثت چھائی ہوئی تھی، آنکھوں میں ہوس کی چمک تھی۔ کہنے لگا، اپنی بھتیجی کا نکاح مجھ سے کر دے۔ یہ سننا تھا کہ اکرام غصے سے بپھر گیا، کہنے لگا، چودھری صاحب خبردار، جو میری معصوم بچی کا نام بھی اپنی زبان سے لیا تو ہم غیرت مند لوگ ہیں، اپنی بہن بیٹیوں کا سودا نہیں کرتے۔ اکرام غصے سے چودھری کو دیکھ رہا تھا۔ چودھری بھی سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگا، اچھا تو ٹھیک ہے، لاؤ میری پوری رقم اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ اکرام کہنے لگا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ویسے بھی وہ اسے ہر ماہ 25,000 دے کر اصل رقم اتار چکا ہے، لیکن سود کے پیسے چودھری نے اس کے سر پر بہت زیادہ چڑھا دیے ہیں۔ کہنے لگا کہ پنچایت بٹھاؤ، میں بھی پنچایت میں ساری بات بتاؤں گا کہ میں اصل رقم دے چکا ہوں، بس سود بھر رہا ہوں، جو کہ ویسے بھی حرام ہے۔ یہ سننا تھا کہ چودھری نے اکرام کا گریبان پکڑ لیا، کہنے لگا، یہ شریعت مجھے مت سکھا، سارا گاؤں جانتا ہے کہ میں سود پر ہی قرضہ دیتا ہوں، یا تو میری رقم واپس کر یا اپنی بھتیجی کا نکاح مجھ سے کر دے۔ اکرام نے بھی چودھری کا گریبان پکڑ لیا، دونوں میں ہاتھا پائی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر چودھری کی ملازمین وہاں آ گئے، انہوں نے اکرام کو بہت مارا، مار مار کر اسے گھر سے باہر کر دیا۔ اکرام زخمی حالت میں گھر پہنچا تو شمائلہ اور اکرام کی بیوی اسے دیکھ کر رونے لگیں، پریشان ہو گئیں۔ جب اکرام کی بیوی نے اس سے وجہ دریافت کی تو اس نے ساری بات اس کی گوش گزار کر دی۔ یہ سن کر تو ماں کا ہاتھ سینے پر آیا تھا، اس نے شمائلہ کو ایک نظر دیکھا، کہنے لگی، شمائلہ تو جا کمرے میں، وہاں جا کر بیٹھ۔ پھر کہنے لگی، اکرام اب کیا ہوگا؟ ہماری بچی تو بہت معصوم ہے اور کم عمر ہے، میں اپنی بیٹی کی قربانی نہیں دے سکتی۔ اکرام بھی پریشان تھا، ابھی وہ اپنے زخموں پر پٹی بھی نہیں کر پا رہا تھا کہ جب زور سے اس کے گھر کا دروازہ دھڑ دھڑایا۔ باہر چودھری، سرپنچ اور گاؤں کے چند معزز مرد موجود تھے۔ کہنے لگے کہ تمہارے گھر پر ہی پنچایت لگے گی، تم نے چودھری پر ہاتھ اٹھایا ہے، حالانکہ تم اس کے مقروض ہو۔ اکرام نے بھی انہیں اپنے گھر پر بٹھا لیا اور ساری بات بتا دی، لیکن وہ سرپنچ وہی کرتا تھا جو چودھری اسے کہتا تھا، کیونکہ بدلے میں چودھری اس کے گھر ہر مہینے بھر کر راشن ڈال دیتا تھا۔ سرپنچ نے بات تو مکمل طور پر سنی، لیکن فیصلہ چودھری کے حق میں کر دیا۔ اکرام کی بیوی کے قدموں تلے سے زمین نکل چکی تھی، وہ اپنے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی باہر ہونے والی تمام تر باتوں کو سن رہی تھی۔ اس نے اپنی بچی کو کمرے کے کونے میں بٹھا رکھا تھا اور یہی دعا کر رہی تھی کہ خدا کرے پنچایت کے لوگ ہمارے حق میں یہ فیصلہ سنائیں۔ مگر پنچایت کا سرپنچ کہنے لگا کہ کئی سالوں سے تم پر چودھری کا قرضہ ہے، تم یہ جانتے تھے کہ چودھری سود سمیت ہی قرضہ لیا کرتا ہے، یہ سود بھی تمہارے قرضے کا حصہ تھا، پہلے ہی تم نے قرضہ اتار دیا، مگر سود جوں کا توں ہی پڑا ہے، جو کہ 6.5 لاکھ روپیہ ہے۔ اب جب کہ تم سود ادا نہیں کر سکے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی بھتیجی کی شادی چودھری سے کروا دو۔ یہ الفاظ تو گویا اکرام کی غیرت پر بن آئے تھے، وہ ان پنچوں کے سامنے ہی بول اٹھا، کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، آپ یہ فیصلہ کیسے سنا سکتے ہیں؟ آپ لوگ بھی تو بہن بیٹیوں والے ہو، میری معصوم بھتیجی بہت ہی کم عمر ہے، میں کبھی بھی اس قرض کے بدلے میں اپنی بھتیجی کا سودا نہیں کروں گا۔ پنچوں نے جب یہ سنا تو وہ بھی مشتعل ہو چکے تھے، کہنے لگے کہ اچھا، تم تو بڑے ہی بے لگام ہوتے جا رہے ہو، اتنی تم میں جرأت آ گئی ہے کہ تم پنچایت کے فیصلے کا انکار کرو۔ اکرام یوں ہی زخمی حالت میں کھڑا تھا، گریبان پھٹا تھا، آستینیں خون سے بھری تھیں۔ سرپنچ نے آپس میں کچھ بحث کی اور پھر کہنے لگے کہ تمہارے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے، کل اس وقت ہم دوبارہ یہاں پر آئیں گے اور چودھری کا نکاح تمہاری بھتیجی سے کر دیں گے۔ اگر کسی بھی طرح کی تم نے چوں چرا کی یا ہمارے فیصلے کی خلاف ورزی کی تو ہم تمہارے گھر کو ضبط کر کے تمہیں اس گاؤں سے ہی نکال دیں گے، تمہاری بھتیجی کا نکاح تو چودھری کے ساتھ ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ سرپنچ وہاں سے چلے گئے۔ جاتے ہوئے چودھری نے ایک حقارت بھری نظر اکرام پر ڈالی تھی اور اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا مسکراتا اس گھر سے چلا گیا۔ ان کے جاتے ہی اکرام کی بیوی دوڑ کر باہر نکلی تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہیں آس پڑوس والے لوگ بھی ان کے گھر آ کر پوچھنے لگے کہ آخر کیا ماجرا ہوا ہے،
کہ سرپنچ اور چودھری خود چل کر تم لوگوں کے گھر آ گئے۔ اکرام بے بس سا ایک جانب کو بیٹھ چکا تھا، وہیں شمائلہ جس کی عمر صرف 12 سال تھی وہ ایک جانب کو بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ نہ جانے اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا، وہ تو خوف کے مارے سوکھے پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ گاؤں والے چہمنگوئیاں کرنے لگے اور پھر یہی کہنے لگے کہ بہتر ہے کہ تم شمائلہ کا نکاح چودھری سے کروا دو، ورنہ یہ چودھری بڑی بےحس چیز ہے، نہ جانے تم لوگوں کے ساتھ کیا کرے۔ ارے کیا بھروسہ کہ تم انکار کرو اور وہ رات کو آ کر تم لوگوں کو مروا دے، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی، یہاں کی پولیس بھی تو اسی کی ہی ہے، کوئی تم لوگوں کی سننے والا نہیں ہوگا۔ اکرام کی بیوی تو رونے لگی، کہنے لگی کہ میں کچھ بھی کروں گی، چاہے مجھے جہاں تک جانا پڑا میں جاؤں گی، مگر اپنی بچی کا نکاح کبھی بھی چودھری سے نہیں کرواؤں گی، میں اپنی بچی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ اکرام ان سب باتوں سے دور اٹھ کر کمرے میں آ چکا تھا۔ اس کے دماغ میں کئی طرح کی آندھیاں چل رہی تھیں۔ اگر وہ چودھری کی بات مان لیتا تو اس کا قرضہ معاف ہو سکتا تھا، اسی کے ساتھ ہی اسے 5 لاکھ روپے نقد بھی ملنے والے تھے۔ لیکن اگر وہ چودھری کی بات کا انکار کرتا اور اپنی بھتیجی کی شادی اسے نہ کرواتا تو نہ صرف اسے قرضہ دینا پڑتا بلکہ اس کا یہ گھر بھی وہ ضبط کر لیتے اور پھر وہ کہاں مارا مارا پھرتا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں چودھری اسے راتوں رات آ کر مروا ہی نہ دے۔ کئی طرح کے وسوسے تھے جنہوں نے اکرام کے دماغ میں اپنا گھر کر لیا تھا۔ یوں ہی ساری رات وہ بیٹھ کر سوچتا رہا۔ اکرام کی بیوی بار بار اسے کہہ رہی تھی کہ میں ہرگز اپنی بچی کی شادی اس سے نہیں کرواؤں گی، جبکہ بدلے میں اکرام نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ دل ہی دل میں کچھ سوچ چکا تھا۔ صبح اس نے ایک نظر شمائلہ کو دیکھا، پھر اپنی بیوی کو پاس بلا کر کہنے لگا کہ دیکھو ہم ہر طرف سے پھنس چکے ہیں، اگر ہم نے چودھری کی بات نہ مانی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ وہیں اگر شمائلہ کا نکاح بالفرض ہم چودھری سے کروا دیتے ہیں تو ہمارا قرضہ معاف ہو جائے گا، بدلے میں ہمیں 5 لاکھ روپے بھی ملیں گے، اور اتنا ہی نہیں، چودھری تو ہماری شمائلہ سے محبت کرتا ہے، یہ اس گھر کی چودھرائن بن جائے گی اور اس گھر میں خوش رہے گی، ہماری بھی اس گاؤں میں عزت بڑھ جائے گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کریں۔ ہم غریب ہیں۔ اکرام کی بیوی تو فوراً انکار کرنے لگی، منع کرنے لگی، اکرام سے لڑنے لگی، مگر اکرام طے کر چکا تھا، کہنے لگا کہ بس میں نے جو کہنا تھا، اس گھر کا سربراہ میں ہوں اور یہ فیصلے میں نے کرنے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد ایک مرتبہ پھر سرپنچ باقاعدہ نکاح خواہ کے ساتھ چودھری کے ساتھ وہاں پر آ چکا تھا۔ شمائلہ جس حالت میں تھی اسی حالت سے ایجاب و قبول کروایا گیا۔ وہ بچی روتی رہی مگر اکرام نے اپنی بیوی کو الگ کمرے میں بند کر دیا تھا اور اپنی بھتیجی شمائلہ کو ڈانٹ ڈپٹ کر زبردستی کہہ کے کہ تم نے ہر حال میں رضامندی ظاہر کرنی ہے ورنہ میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ مجبوراً اس بچی نے نکاح نامے پر انگوٹھا لگا دیا اور بغیر کسی بھی طرح کا رد عمل دیے اس نکاح کو قبول کر لیا تھا۔ جیسے ہی نکاح ہوا تو چودھری سب کی بغل گیر ہو کر مبارکباد وصول کرنے لگا، جبکہ اکرام اندر ہی اندر ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے زبردستی ہی صحیح مگر اپنی بھتیجی کی زندگی برباد کر دی تھی۔ شمائلہ کو زبردستی چودھری کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ وہ روتی دھوتی اس گھر سے جا چکی تھی، جبکہ وہیں جب سبھی لوگ وہاں سے چلے گئے تب اکرام نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی اکرام کی بیوی جھٹ سے باہر نکلی اور اکرام کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اکرام کے منہ پر تھپڑ مار دیتی، اور اگر اسے اپنے اور اکرام کے رشتے کا لحاظ نہ ہوتا تو وہ اسے تھپڑ مار چکی ہوتی۔ وہ اکرام کو برا بھلا کہنے لگی، اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ اکرام کچھ نہ بولا، جانتا تھا کہ وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ جب تک اپنے دل کی بھڑاس نہیں نکالے گی تب تک وہ ٹھنڈے دماغ سے نہیں سوچ پائے گی۔ 2 دن بیت چکے تھے۔ اکرام اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آؤ ہم اپنی بچی شمائلہ سے ملنے جاتے ہیں، تم اسے چودھری کے گھر میں خوش دیکھو گی تو تمہیں کتنی خوشی ملے گی کہ تمہاری بیٹی تو چودھری کے گھر میں راج کر رہی ہے، راج۔ اکرام کی بیوی اس کے ساتھ چل پڑی۔ دونوں چودھری کی حویلی پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہونے لگے تو چوکیدار نے روک دیا، کہنے لگا کہ کہاں منہ اٹھائے اندر چلے جا رہے ہو؟ یہ سن کر اکرام بولا کہ میں اپنی بچی سے ملنے جا رہا ہوں، 2 دن پہلے ہی اس کا نکاح چودھری سے ہوا ہے۔ یہ سن کر چوکیدار نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اندر آتے ہی وہ لوگ سیدھے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے، مگر جو منظر انہوں نے دیکھا ان کے تو پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ شمائلہ فرش پر بیٹھی تھی، اس نے ابھی تک وہی جوڑا پہن رکھا تھا جو پہن کر وہ رخصت ہوئی تھی۔
چودھری میز پر ٹانگیں رکھے نیم دراز بیٹھا تھا اور شمائلہ اس کے پیروں میں بیٹھی اس کے پیر دبا رہی تھی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ چہرے پر نیل کے نشان تھے، ہونٹ کے قریب زخم تھا جس پر خون سوکھ چکا تھا، بال بکھرے تھے، صاف ظاہر تھا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ بچے کی حالت دیکھ کر اکرام کی بیوی بھاگ کر اس کے پاس گئی اور اسے سینے سے لگا لیا، کہنے لگی میرے بچے تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ کیا چودھری نے تمہیں مارا ہے؟ ماں اور چچا کو دیکھ کر تو شمائلہ بھی ماں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہیں چودھری جو نیم دراز لیٹا اونگ رہا تھا ان کی آواز سن کر اٹھ بیٹھا، غصے سے اکرام اور اس کی بیوی کو دیکھا، پھر چوکیدار کو گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگا کہ کس نے بھوکے ننگوں کو گھر میں گھسنے کی اجازت دے دی ہے؟ تمہیں میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے اس گھر میں کوئی فالتو کا شخص نہیں چاہیے، آخر کس کی اجازت سے تم نے یہاں پر داخل ہونے دیا ہے؟ یہ سن کر اکرام کہنے لگا کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں چودھری صاحب، ہم نے آپ کو اپنی بیٹی دی ہے۔ مگر اگلے ہی پل چودھری نے دھکے مار کر دونوں کو وہاں سے نکال دیا اور شمائلہ کو تھپڑ مار کر بولا کہ تو کس کی اجازت سے ان کے ساتھ بیٹھی رو رہی ہے؟ چل دفع ہو جا کمرے میں۔ پھر وہ اکرام اور اس کی بیوی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تم لوگ کیا سمجھ رہے تھے کہ میں تم لوگوں کی بیٹی کو یہاں پر چودرائن بنا کر رکھوں گا؟ ہرگز نہیں، میں چودھری ہوں، چودھری جو حسن سے متاثر ہو کر ہر قیمت میں اسے اپنا بنا کر رہتا ہے، اپنے سر کا تاج نہیں بلکہ اپنے پاؤں کی جوتی بنا کر ان حسین عورتوں کو رکھتا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے دھکے دے کر نکال دیا اور کہا کہ اگر دوبارہ یہاں پر قدم رکھنے کی بھی کوشش کی تو میں شمائلہ کو ایسا غائب کروں گا کہ تم لوگ دیکھ بھی نہیں سکو گے۔ اکرام اور اس کی بیوی واپس آ چکے تھے۔ اکرام اب پچھتا رہا تھا کہ اس نے یہ کیا کر دیا، اس سے تو بہتر تھا کہ وہ شمائلہ کو اپنے ہاتھوں سے مار دیتا یا اپنا گلا گھونٹ دیتا۔ چودھری پہلے سے شادی شدہ تھا مگر اس کی بیوی وفات پا چکی تھی۔ وہ 2 بیٹیوں اور 3 بیٹوں کا باپ تھا مگر ان کو اس نے الگ گھر میں رکھا تھا۔ ان لوگوں کو تو خبر ہی نہ تھی کہ ان کا باپ کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے۔ وہیں معصوم شمائلہ جسے چودھری طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار کیا کرتا تھا، کبھی سگریٹ جلا کر اس کے ہاتھوں پر لگاتا تو کبھی شراب نوشی کرتے ہوئے اسے اپنے سامنے بٹھا لیتا، پھر جلتا ہوا سگریٹ اس کی آنکھوں کے قریب رکھ کر اس کی جلد جلاتا رہتا۔ بیچاری شمائلہ درد سے چیختی چلاتی رہتی۔ کئی روز تک تو اسے کھانے کو کچھ نہ دیا جاتا۔ جب بھوک سے اس کی حالت غیر ہو جاتی تو چودھری اسے جانوروں کی طرح کھانا دے دیا کرتا۔ 1 سال تک شمائلہ یہ ساری تکالیف سہتی رہی۔ جب ایک روز اسے موقع ملا، چودھری اس وقت گھر موجود نہیں تھا اور چوکیدار بھی کسی کام سے گیا تھا، وہ اس گھر سے بھاگ نکلی تھی۔ بھاگتے بھاگتے جو ہی سڑک پر جا رہی تھی کہ تبھی اس کا ایک گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو ہسپتال میں تھی۔ ایک پکی سی عمر کا شخص وہاں پر موجود تھا جو کہ 60 سال کے قریب عمر کا تھا۔ شمائلہ ڈر چکی تھی، روتے ہوئے معافیاں مانگنے لگی۔ سردار کو اس بچی پر ترس آنے لگا تھا۔ دراصل وہ اس گاؤں سے کچھ دوری پر آباد ایک علاقے میں اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ کسی کام سے جا رہا تھا کہ یہ لڑکی اس کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اس نے اس بچی کی حالت دیکھی اور اس کے بات کرنے کا انداز دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے یہ بچی بہت دکھ سہ کر اپنی عمر سے کافی بڑی ہو چکی ہے۔ اس نے بڑی ہی شفقت سے اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تم کس سے ڈر کر بھاگ رہی تھی، مجھے بتاؤ۔ شمائلہ کے ساتھ جو کچھ بیتا اس نے سب کچھ ان کے گوش گزار کر دیا۔ یہ بھی بتایا کہ میرے ماں باپ میری شادی کروا کر پچھتا رہے ہیں، مگر چودھری نے شرط رکھی ہے کہ جب تک رقم نہیں لوٹاؤ گے وہ مجھے طلاق نہیں دے گا۔ پہلے تو رقم صرف 6.5 لاکھ تھی مگر اب وہ 15 لاکھ تک ہو چکی ہے۔ وہ قبیلے کا سردار تھا، یہ چھوٹے موٹے چودھری تو جیسے اس کے سامنے خاک برابر تھے۔ اس نے شمائلہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں مہمان رکھا اور پھر گاؤں کے چودھری کو بلایا۔ وہاں گاؤں کا چودھری الگ پریشان تھا کہ شمائلہ کہاں چلی گئی۔ اس نے تو اکرام اور اس کی بیوی کو اپنے لوگوں سے کہہ کر مروانا شروع کر دیا تھا۔ وہ جاتے اور جا کر ان دونوں کو بے تحاشا پیٹتے۔ چودھری کو جب علم ہوا اس کی بیوی شمائلہ بھاگ کر سردار کے پاس گئی ہے تو وہ گھبرا سا گیا۔ نہ صرف چودھری کو بلکہ اکرام اور اس کی بیوی کو بھی سردار کے پاس بلوایا گیا۔ اکرام کی حالت بڑی خراب تھی۔ اس نے ساری سچائی سردار کو بتائی۔ سردار نے اپنے پاس موجود 16 لاکھ روپے نکالا اور چودھری کے منہ پر مار کر کہنے لگا، ابھی یہ پیسے لو اور اس معصوم بچی کو طلاق دو۔ چودھری ڈرا سہما تھا، فوراً سے ڈرتے ڈرتے اس نے شمائلہ کو طلاق دے دی۔ شمائلہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھی تھی، اس کی حالت بہت غیر تھی۔
चौधरी ने सरदार से और इकराम से माफ़ी मांगी और जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगे तो सरदार ने इसे रोक लिया। कहने लगा कि ऐसे कैसे तुम जा सकते हो, ये तो सिर्फ कर्ज वापस हुआ है। तुमने इस बच्ची पर जो जुल्म किए हैं इसका भी तो हिसाब पूरा करना है। ये सुनकर चौधरी वापस पलटा और कहने लगा कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, बताएं मुझे क्या करना होगा। इतना सुनकर सरदार मुस्कुराया और कहने लगा कि इस जुल्म की तलाफी के बदले में तुम्हें अपनी बेटी की शादी मुझसे करवानी होगी। ये सुनकर तो गोया चौधरी को सांप सूंघ चुका था। इसका चेहरा सुर्ख हुआ। गैरत ने जोश मारा। कहने लगा कि आप सोच भी कैसे सकते हैं, मेरी बच्ची मासूम है और आप। इतना कहकर तो जैसे इसे अपने अल्फाज अपने मुंह पर तमाचे की सूरत में लगे थे। इसने शुमाइला को देखा और सर झुका गया। सरदार के सामने रोने लगा। इसके पैरों में गिर के अपनी नाक रगड़ने लगा कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे अंदर का दरिंदा जाग उठा था, मुझे माफ़ कर दें। मैं आज के बाद किसी भी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। मगर ये फैसला मत सुनाएं। अगले ही पल सरदार ने फैसला सुनाया कि आज शाम ही मैं तुम्हारी बेटी से निकाह करने के लिए आऊँगा। अपनी तैयारी मुकम्मल रखना। शुमाइला तो अपने माँ बाप के साथ अपने घर जा चुकी थी, जबकि चौधरी को अपनी बेटी की फिक्र लाहक होने लगी। इसके घर में तो कहराम सा मच चुका था। कुछ ही देर बाद सरदार निकाह ख्वाह के साथ इनके घर मौजूद था। मगर जैसे ही सरदार अंदर दाखिल हुआ तो घर में शोर सा उठा, क्योंकि चौधरी ने जल्दबाजी में अपनी छोटी बेटी का गला काट दिया था। अपने हाथों से अपनी बेटी का कत्ल करके वो कहने लगा कि मैं हरगिज तेरा निकाह सरदार से नहीं होने दूंगा। बेटी को तो मार चुका था, मगर इसके दिमाग पर ऐसा सदमा हुआ कि वो सदमे से पागल हो गया। कबीले का सरदार गहरी सांस खारिज करके रह गया, क्योंकि इसका कोई इरादा नहीं था कि वो चौधरी की बेटी से निकाह करता, बल्कि वो तो इसे डराना धमकाना चाहता था कि जिस तरह इसने दूसरों की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की, अगर इसके खुद पर ये वक्त आए तो इस पर क्या बीतती है। शुमाइला को इंसाफ मिल चुका था, मगर इसके चेहरे पर कई साल बीत जाने के बावजूद भी चौधरी के दिए हुए दुखों के निशान आया हैं।